बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। फ़िक्र फ़रदा के नाज़रीन, हम एक नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हस्ब मामूल डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल, इस्लामी स्कॉलर, दानश्वर, राइटर, कॉलम नगार और बेहतरीन मुकर्रर और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कुरान की रोशनी में वो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मौज़ूआत का अहाता करते हैं और आज का मौजू भी हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके साथ पेट लगा हुआ है उसके साथ ये मौजू भी जुड़ा हुआ है कि कुरान और मुआशी निज़ाम है क्या, मुआश के ज़राए क्या हैं, हलाल क्या है, हराम क्या है, क्या मुआश जो है वो अल्लाह ने इंसान के लिए ज़मीन और आसमान में रख दिया। इन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो हम आज की नशिस्त में लेंगे और उसके बाद फिर जो इस्लाम में और कुरान ने जो असूल व ज़वाबित बताए हैं मुआश के, उनका भी अहाता करेंगे और जो इसके खर्च करने का तरीका, ज़कात देने का तरीका, सदक़ात का, इन मौज़ूआत के ऊपर भी डॉक्टर साहब रोशनी डालेंगे। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। आपका प्रोग्राम हस्ब मामूल माशाअल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है। शुक्रिया। लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आप उनको जवाबात दे रहे हैं। तो आज हमारा मौजू, जैसे कि आपने पहले से ही बता रखा है, आज का मौजू है कुरान और मुआशी निज़ाम। सही। तो पहले तो हमें बताएं कि मुआश है क्या कुरान की नज़र में, कुरान की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान ज़मीन पर जब आया है तो उसको अपने तन बदन को और रूह और जिस्म को साथ लेकर चलने के लिए और अपने ख़ानदान को, जिसका वो बड़ा है, जिसके लिए कव्वाम है, उसकी तमाम माली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसको अपने लिए कुछ रोज़गार कमाना है, कुछ माल मता इकट्ठा करना है जिससे उनका रोटी रोज़ी चले। तो लिहाजा साबित ये है कि ज़रूरतों के लिए मादी वसाइल का इकट्ठा करना ये मुआश है। और हुकूमत हो या अफराद, ये दोनों ही ये मुआश, ये रुपया, ये माल, ये करने के लिए, पैदा करने के लिए, मैं तो कहूँगा कि इन पर फ़र्ज़ है। फ़र्द का फ़र्ज़ तो अल्लाह ने कुरान में करार दे दिया कि जब ख़ानदान का इदारा बने तो तुम इन्फाक करते हो, तुम वो माल खर्च करते हो अपनी बेगम पर, अपनी बीवी पर, अपने ख़ानदान पर, इसी वजह से तुम उनके कव्वाम हो। तो हुकूमत को भी जो कव्वामियत हासिल होती है हम पर, उसकी भी बेसिक वजह यही है। तो हुकूमतों के लिए और अफराद के लिए ये माल का हसूल, माल की तलाश, इसको पहले हसूल करना, फिर इसका खर्च करना, दोनों के जो अंदाज हैं, जो दोनों के की बातें हैं, ये कैसे किया जाए, कहाँ से किया जाए और क्यों कर किया जाए, ये जवाबात हम कोशिश करते हैं कि तालिब इल्माना तौर पर कुरान मजीद से और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिए जाएं। तो सबसे पहले तो मैस्लो की नीड हायरार्की से आप वाकिफ़ होंगे बेग साहब, जो कहती है, जो भुट्टो साहब ने भी नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान। तो मैस्लो की नीड हायरार्की में 5-7 स्टेजेस हमें पढ़ाई गई थी। तो उसमें ये था कि सबसे पहला जो है वो रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स कह लें या बेसिक नीड्स कह लें, उसकी है वो सेहत है, तालीम है, पानी है, माहौल है, ठंडा गर्म का इंतज़ाम करना है। उसकी अगली नीड हिफाजत है, फिर प्यार है, फिर एस्टीम है, फिर टॉप पर कहीं जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। लेकिन ये तमाम नीड्स में अगर आप बेसिक 2-3 नीड्स को ही ले लें तो इनको पूरा करने के लिए बहरहाल हमें अफराद को भी और हुकूमतों को भी ये निज़ाम चलाना पड़ेगा कि कहीं से माल का हसूल हो, कहीं से आमदन हो। तो वो आमदन का, अच्छा वो जो आमदन हो उसके लिए कुरान पाक से कि मैं अगर शॉर्टली आप उससे उसका मुताला करें तो वो मालूम चलता है कि आप उसमें नफ्स परस्ती के लिए ये काम नहीं करेंगे। आप अय्याशी और सरमायादारी निज़ाम को प्रमोट करने के लिए, सरमाया परस्ती के लिए, किसी को नुकसान देकर, किसी को धोखा देकर, यानी कि ज़रर और गरर जो इस्लामी टर्मिनोलॉजी है, दौलत के यानी कि आप पुजारी नहीं बनेंगे। आप दौलत को ज़रूर हासिल करेंगे अपनी ज़रूरियात के लिए, और वो भी हदूद और शराइत जो आपके परवरदिगार ने आप पर लागू की हैं उनका ख्याल करते हुए, और जो सरकार ने हम पर लागू की हैं उनका ख्याल करते हुए। तो ये तो है माश
یہ حاصل کرنا ہے، یہ لازم ہے، کیونکہ دونوں اینڈز کو میٹ کرنے کے لیے لازم ہے. لیکن یہ ہے کہاں؟ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان میں تمہارے لیے رکھ دیا ہے تمہارا رزق. اور جیسے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ مالک، وہ کریم مالک جو ہے وہ اس کے غذا کا بندوبست پہلے سے کرتا ہے، ایسے ہی ہمیں بھی پیدا کرنے سے پہلے اس نے اس دھرتی ماں میں، اس کے پیٹ میں اس نے وہ چیز رکھ دی ہے کہ جو ہمارے لیے، ہمیں صرف یہ کہا گیا ہے کہ تم اس کے اپنے عقل کو، جو تمہاری فطرت میں ودیت چیزیں ہیں ان کو، عقل کو آپ استعمال کرو اور وہ حاصل کر لو جو جہاں جہاں جس طرح سے ہے، وہ زمین میں بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے. اور مالک پروردگار اس کو من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی کہتا ہے کہ یہ رب کا فضل ہے. اگر اس کے طریقوں کے مطابق کمایا جائے تو یہ فضل ہے. کمانے کا طریقہ غلط ہوگا تو بیسیکلی یہ عامت الناس کے لیے کہ حقوق غصب کرے گا، لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، اور لوگوں اور جو حقوق العباد کی ایک ٹرمنالوجی ہم براڈر وے میں بولتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو حقوق العباد کی جو مدیں ہیں ان میں یہ غلط جائے گا تو یہ میرے رب کو پسند نہیں ہوگا. تو ہمیں بیلنس کرنا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور میں اگین یہاں ایک جملہ بیچ میں بولتا چلوں کہ جو اپنے رب کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، ہم لوگ آپس میں بعض اوقات بحث کرتے ہیں کہ رب اللہ کے حقوق یا بندوں کے حقوق، تو کئی لوگ بندوں کی طرف چل پڑتے ہیں، کئی لوگ اللہ کی طرف چلتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جو رب کے حقوق نہیں جانتا، نہیں پورے کرتا، وہ بندوں کے پورے کر ہی نہیں سکتا، اور جو رب کے پورے کرتا ہے وہ امید ہے کہ اس کے بندوں کے، اس کے احکامات کے مطابق حقوق پورے کرے گا. تو حقوق العباد کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید کو سے اگر بات کی جائے، پوچھا جائے، تو قرآن کہتا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، کہ زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے، بچھونا بنا دیا ہے، ہاں جی، اس کے اندر تمہارے لیے رزق رکھ دیا ہے، تم جاؤ اس میں تلاش کرو، کھاؤ پیو. لیکن جہاں بھی اس طرح کی آیت آتی ہے، اب حیران میں ہوں جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا، چیزیں نوٹ کر رہا تھا، تو آخر میں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ یہ سارا کرو لیکن یاد رہے تم نے مر کر میرے پاس لوٹ کے آنا ہے. ہاں جی، نشور کا مطلب واپس تم نے میرے پاس آنا ہے، اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یعنی کہ اللہ کے پاس جو عدالت لگنی ہے اس کا احساس ہر جگہ پر میرا مالک، ہر انعام کے بعد، ہر اکرام کے بعد، ہر تحفے کے بعد، ہر بات کے بعد اللہ، جیسے یہ آیت ہے سورہ ملک کی آیت ہے، تو وہاں بھی کہا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ یاد رکھنا کہ تم نے اسی کے پاس جانا ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں یہ چیزیں رکھی ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تم یہ غلط مینز اور غلط ذرائع اور غلط طریقے کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ ہے ہی تمہارا. اگر تم بالکل سچے طریقے سے جاؤ گے، مالک کے بتائے ہوئے طریقے سے جاؤ گے، تو جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے، جتنی تم محنت کرو گے، اللہ وہ تمہیں عطا کر دے گا. آگے چلے تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہیں زمین میں کھڑا کر دیا ہے جی، اور ہم نے تمہارے لیے یہاں معاش حاصل کرنے کے ذرائع رکھ دیے. گھبراؤ نہیں، تم نے صرف اپنی عقل کو استعمال کر کے اور وہ ڈورز کھولنے ہیں، چیزیں موجود ہیں. اور کہیں قرآن کہتا ہے سورہ واقعہ میں افرائیتم ما تحرسون، کیا یہ تم جو بوتے ہو، بیج بوتے ہو، یہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تم اس کے پھل، اس کے غلے، اس کے باغ اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو جواب تو یہ کہ پروردگار تو اگاتا ہے. لو نشاء جعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر یہ ہم اس کو برابر کر دیں، ملیا میٹ کر دیں کسی رات کو، کیا کر لو گے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک وہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے رکھا ہے انسانوں کی طرح، میرے بندوں کی طرح، شریفوں کی طرح، ایمانداروں کی طرح. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کماؤ. فضلتم تفکہون، اگر ہم سب اس سارے کو ملیا میٹ کر دیں تو تم غور و فکر ہی کرتے رہ جاؤ گے ہوا گیا. انا لمغرمون، تم کہو گے ہم پر تاوان آ گیا. بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے. اور پھر اسی صورت میں آگے جا کے اللہ کہتا ہے کہ افرائیتم الماء الذی تشربون، یہ واٹر سائیکل، یہ نظام اللہ نے بنائے، ہمارے لیے بنائے. بندہ پوچھے سورج روز صبح اٹھتا، آتا، شام کو چلا جاتا، تارے آتے چلے جاتے، چاند آتا چلا جاتا،
یہ واٹر سائیکل، پانی اٹھتا پانی چلتا صحاب سارا کر کے وہاں پہ ٹنکیاں بن جاتی، وہاں سے ہمارے پاس پانی آتا، او وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس پانی کے ذریعے ہم نے تمہیں زندگی دی ہے. یہ سارا نظام ہے. بندہ پوچھے، ان سے پوچھے سورج چاند ستاروں سے، پہاڑ سمندر سے، دریاؤں سے کہ بھائی تم اگر انسان نہ ہو تو تمہارا کیا ہے؟ تو وہ کہے کہ بھاڑ میں جائے، ہمارا کیا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن انسان کے لیے 4 منٹ کے لیے ہوا روک دیں، یعنی کہ یہ ایسا ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اللہ وہ احسان یاد کراتا ہے. اور بعض اوقات اللہ کہتا بھی ہے کہ تم لوگ شکر ادا نہیں کرتے. سب چیزیں دیکھو تو صحیح. یہاں کہا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، دیکھو یہ تم جو پانی پی لیتے ہو میٹھا، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ تم نے آسمان سے برسایا ہے کہ ہم نے برسایا ہے؟ ہاں جی. کہا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے اس کو کھاری کر دیتے. ہاں جی. تو فلولا تشکرون، کیوں نہیں شکر ادا کرتے اللہ کے انعامات کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہیں کہا کہ آپ دیکھیں ہمیں ترغیب بھی دی ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ اپنے علماء سے، بزرگوں سے اکثر، کہ دنیا سجن المومن ہے، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے. کسی ٹرم میں بولا گیا ہوگا، کافر کے لیے یہ پتہ نہیں کیا ہے بولا گیا ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی کتاب میں اور ان کی نبی کی سنت میں دیکھا جائے تو وہ تو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جاؤ اپنا جائز مال کماؤ اور اللہ کی حدوں میں رہتے ہوئے خوب کماؤ، اور خوب کماؤ اور اللہ کو کے بتائے ہوئے طریقوں پر خوب خرچ کرو. اگر یہی ہونا ہوتا تو بیگ صاحب مجھے بتائیں نا، عثمان غنی کے بارے میں جب سنتے ہیں کنواں کھدوا دیا، وہ ٹرک میں کہہ رہا ہوں، اونٹوں کے اونٹ سامان اللہ کی راہ میں دے دیا، غلام آزاد کرا دیے، تو یہ کیسے کرتے؟ اگر وہ اسی طرح سے کچھ نہ کرتے تو نیچرلی سعد بن ابی وقاص اس دور کے کروڑپتی آدمی تھے اور بڑے جید صحابی تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو نماز، تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روٹی روزی تلاش کرو. ہے جی. ہم تو کنسیپٹ ہے جمعہ چھٹی بناؤ، اللہ کہتا نہیں، جمعے کو پڑھو، خوب اہتمام سے پڑھو، لیکن اس کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو. آپ سورہ نبا میں چلے جائیں تو کیا خوبصورت آیات ہیں، کیا ردم ہے اور کیا اسٹائل ہے. اگین اس کا بھی جو اینڈ وائنڈ اپ ہوگا وہ اگین اللہ کی طرف جانا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. آپ دیکھیں نا، پورا نظام اللہ نے ہمارے لیے اپنی نشانی کے طور پہ پیش کر دیا کہ پہاڑوں کو دیکھو ہم نے میخیں بنا کے ٹھوک دیا ہے جی، سمندروں کو کیسے معجزن کر دیا، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، نیند کو دیکھو کیسے ہم نے کہا. اور اینڈ پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں معاش کے حوالے سے، وانزلت، اور اللہ نے آسمانوں سے چھاجو میہ برسا دیا، ان کے ذریعے ان کے پیڑ اگائے، پھل اگائے، غلے اگائے، وجنات الفافا، یہ گھنے باغ تمہارے لیے دیے. اور پھر وائنڈ اپ نوٹ، پھر وہ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ سارے لے جاؤ، کھا لو، پی لو، مزے کر لو، عیاشیاں کر لو، عیاشی پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں، کر لو، لیکن آخر تم نے میرے پاس ہی آنا ہے. یہ بات نہ ذہن سے نکلے. علمت نفس ما قدمت واخرت، جان، قرآن کی آیت ہے کہ جان لو گے کس چیز کو تم نے پرائرٹی دی ہے. کیا گاڈ از نمبر 1؟ کیا گاڈ از نمبر 1؟ ٹاپ پرائرٹی از گاڈ. اف دیٹ our ٹاپ پرائرٹی از گاڈ then everything is okay. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر مزے. تو وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کرو یہ رزق تمہارے رب کی رحمت ہے. کاروباری اخلاقیات کو فالو کرتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے، دوسرے کو غرر اور ضرر سے، دھوکے اور فریب سے بچتے ہوئے تم کرو گے تو یہ تمہارے لیے رب کی رحمت ہے. اور کبھی کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارا مال اور تمہارا اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. کیوں؟ اگر یہ ہدایت کے ساتھ ہے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اگر یہ ہدایت کے ساتھ نہیں ہے تو یہ زحمت ہے، یہ جہنم ہے، یہ عذاب ہے. اور میں یہاں ختم کروں اس بات پر کرنا چاہتا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ موٹیویٹ کرتا ہے میرا رب. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے کعبے کا پلو پکڑ کے کہتے ہیں اے میرے رب مجھے دنیا کی روزی دے دے، دنیا دے دے.
تو اللہ کہتا ہے اگر یہاں رک جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، فما لہو من آخرت من خلاق، دنیا تو میں چلو دے دوں گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ خود بتاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہاں کعبے میں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پروردگار یہ دنیا بھی اچھی، میری آخرت بھی اچھی، اور آخرت میں عذاب، آگ کے عذاب سے بچانا، وہ میرے بندے ہیں اور ان پر میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ اور کہیں کہا من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اس عارضی دنیا میں چیزیں کھلونے مجھ سے مانگتا ہے میں جو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، لیکن ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس کو اگر یہیں تک رکتا ہے تو پھر جہنم ہے، اور یصلاھا مذموما مدحورا، راندہ درگاہ ہو کر، خوار ہو کر وہاں پڑا رہے گا۔ تو ہمیں یہ پورا نظریہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس پر ایمان رکھو جس نے دینا ہے، یہ وہ جب دیتا ہے تو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے تم غور ہی نہیں کر سکتے، تمہارا گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتا ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ تمہارا رب جس کو چاہتا ہے بیش بہا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو تم دیکھو جس کو اس کا رب آزماتا ہے اور اس کو نعمتیں دیتا ہے، اس کو اکرام دیتا ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے ان ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے اکرام کیا۔ اور وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اس کو آزماتا ہے، اگین آزما رہا ہے اللہ، اور فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اس کا رزق تنگ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے اہانت کر دی۔ تو اللہ کہتا ہے کلا، ایسا نہیں ہے، دونوں باتوں میں ایسا نہیں ہے، نہ وہاں دے کے تمہیں اکرام دیا تھا، نہ لے کے تمہیں ذلت دی ہے، بلکہ وہ بھی آزمائش تھی شکر کی، یہ بھی آزمائش ہے صبر کی۔ اور کلا بل لا تکرمون الیتیم، دیکھو تم میں سے برے وہ ہیں کہ جو یتیم کی تکریم نہیں کرتے ہیں جی، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں اکساتے، اور وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، اور وہ یتیموں کی وراثت کھاتے ہیں اور مال کو جمع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ کیا کہ ایک بات تو یہ کہ معاش فرض ہے، جی دوسری بات یہ ہے کہ معاش اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا انسانوں کے لیے، صحیح، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کمائی جائے تو یہ جنت کا وسیلہ بھی ہے، اور نہ کمائی جائے تو جہنم کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں قرآن اور ہمارے انسانی معاش کے حوالے سے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔